बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अगर हक और सच का साथ देना इतना आसान होता तो शहदाए करबला की तादाद सिर्फ 72 ना होती। अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो 30 घंटे से जायद लापता रहे, उनकी एंट्री बड़ी ड्रामाई हुई, बड़ी फिल्मी तरीके से उन्होंने आज केपी के असम्बली के अंदर एंट्री की। कल से ये बातें चल रही थी कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले खबरें हैं कि हिरासत में हैं, फिर हुकूमत ने तरदीद की उन बातों की, और उसके बाद कहा यही जा रहा था कि अली मीन गंडापुर साहब केपी के हाउस में ही हैं और कुछ बाअसर शख्सियात भी वहाँ पे हैं। और जब बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पे गए तो तब मामला जो है वो ठीक किए जा रहे थे। आज अचानक अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े फिल्मी तरीके से केपी असम्बली में आए। जब इजलास शुरू हुआ केपी असम्बली का, जो आज काफ़ी तखीर से इजलास शुरू हुआ, 2 बजे वो इजलास बुलाया गया था और शाम के बाद वो इजलास शुरू हुआ और केपी असम्बली के स्पीकर जो हैं उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनको असम्बली के अंदर जो है वो भेजा जाए। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। अब जब ये खबर अभी चल ही रही थी मीडिया पे कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, तो अली मीन गंडापुर साहब की अचानक फिल्मी एंट्री होती है और उसके बाद बड़ा उनका इस्तकबाल किया जाता है और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो पसीने से शराबूर वहां पे आते हैं। अब मामला जो हैं वो इतने सीधे दिखाई नहीं देते। आज जिस तरह उन्होंने तकरीर की, शुरू वो वहीं से हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म किए गए, इनको जलसे नहीं करने दिए गए, एनओसी नहीं दिए गए, या फिर जिस शहर में भी जलसे की इजाज़त मांगी वो इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ से उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की। उसके बाद वो मरीम नवाज साहिबा पे भी आए कि जनाब जब इनका दरवाज़ा तोड़ा गया था तो जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था आज उन्हीं के बूट पॉलिश कर रही हैं ये। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो केपी के हाउस के दरवाजे तोड़े गए हैं, जो वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया है कमरों में जाके, दरवाज़ों को, खिड़कियों को, उस नुकसान को भी ये पूरा करेंगे जिन्होंने ये नुकसान जो है वो किया है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो बातें कर रहे थे, लगता ये था कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं ये सच्चाई तो नहीं है। जैसे क्योंकि जो मेन इशू था कि आप 30 घंटे से जायद का अरसा रहे गायब, तो आप गायब कहाँ रहे? आपने वो कहानी फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके क्यों नहीं बताई कि आप किन के पास थे? आपको केपी हाउस से कहाँ ले जाया गया? आपसे क्या बात हुई? क्योंकि जो बातें आपने की उनमें अगर एक तो देखें 37 मिनट की तकरीर थी और उस तकरीर के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि आप जो है वो कहाँ रहे, कहाँ पे थे, किसने आपको रखा और आपसे क्या बातें की गई। इसलिए ये इशारा है इस चीज़ का कि आप कंप्रोमाइज्ड लगे, कि शायद आपको दबाव के तहत जो है, या आप को जो वो हुकूमत छोड़ने की बातें की जाती थी कि आप वज़ीर आला की कुर्सी पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ हुए। और ये बातें, ये बढ़के जो आप केपी असम्बली के अंदर आके आज बाजू खड़े करके मार रहे थे, शायद ये अगर आप इस्लामाबाद में गिरफ्तारी देते, इस्लामाबाद के अंदर ही रहते, यहाँ से पकड़े जाते, तो आपकी ये बड़कें इस तरह बातें करनी शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती। इमरान खान साहब का साथ देते, खुल के साथ देते। देखें, इमरान खान साहब ने, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अपनी जितनी उनकी ज़िम्मेदारी है उससे ज़्यादा शायद कुर्बानियाँ दे दी हैं। इमरान खान साहब के अगर देखा जाए, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी हिरासत में हैं। उनकी 2 बहनें जो हैं वो डी चौक से हिरासत में ली गई। आज उनको जिस्मानी रिमांड भी जो है उनका वो दे दिया गया। फिर उनका भांजा जो है वो ज़ेर हिरासत है। तो आप अगर अपनी गिरफ्तारी दे देते तो आपका क्या जाना था? आप शायद इससे ज़्यादा बड़े हीरो बन जाते अगर आप गिरफ्तारी देते, आप सीएमशिप ना देखते, आप गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को ना देखते। क्योंकि एक तो ये बात कि आप वज़ीर आला थे, आपके पास राहदारी ज़मानत थी, आप गिरफ्तार अगर यहाँ से होते भी तो फिर हुकूमत को ये सोचना था कि आपका करना क्या है, आपको कैसे गिरफ्तार रखना है, क्योंकि आपके पास पेशावर हाई कोर्ट के राहदारी ज़मानत के कागजात थे 25 अक्टूबर तक। तो आपने उन पे प्रेशर डालने की बजाय आप कंप्रोमाइज़्ड हुए, आपको कंप्रोमाइज़्ड किया गया। और सबको पता है वो जो अरशद शरीफ साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी ना कि वो कौन था, यहाँ पे भी वो कौन थे जिन्होंने आपको हब्से बे जा में भी रखा, अगर तो सबको पता है वो कौन थे और किन्होंने आपको लगता, क्योंकि आज उनकी सारी बातों से, उनके हुलिये से यही लगता था कि जैसे उनको जिस तरह आम मिसिंग पर्सन्स के साथ किया जाता है कि उनको उठा लिया जाता है और उसके बाद जब भी वो वापस मंजर आम पे आते हैं तो वो सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनको कहाँ पे छोड़ा गया,
اور کس نے چھوڑا اور کیا کیا. پھر آپ نے اپنی تقریر میں یہ بات کی جس پہ کافی سوالات بھی اٹھائے گئے, اور وہ سوالات اٹھائے گئے آپ کے مخالفین کی جانب سے. مطلب وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کا 1 منٹ کے اندر ہی رد عمل آ جانا, جیسے ان کو پتہ تھا کہ آپ کے پی اسمبلی جائیں گے اور جیسے ہی آپ کی تقریر ختم ہوگی تو ان کی تقریر تیار ہوگی. اور ان کی علی مین گنڈا پور صاحب کی تقریر کے صرف 1 منٹ بعد بھی عطا تارڑ صاحب کا اسکرین پہ آنا اور آ کے پھر وہی باتیں کرنا کہ بیوقوف بنایا انہوں نے لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کا کام ہی یہی ہے, وہی باتیں وہ جو ریگولر کرتے ہیں. لیکن وہ ساری تقریر اگر 1 منٹ کے اندر ریئیکشن آ جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بالکل ریڈی بیٹھے تھے, ان کو گیم کا پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے. گنڈا پور صاحب جائیں گے اور وہ تقریر کریں گے اور اس کے 1 منٹ بعد میرا ریئیکشن آئے گا. پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی کہ جناب میں 12 اضلاع کراس کیے, اگر یہاں سے اسلام آباد سے پشاور تک کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آتے ہیں تو 6 ضلع آتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں پنڈی کا آ جائے گا, اٹک کا ضلع آ جائے گا, مردان آ جائے گا, سوابی آ جائے گا. کوئی ٹوٹل اگر گنتی کے بھی دیکھیں تو 5 سے 6 ضلع آتے ہیں. 12 اضلاع کی جو کہانیاں, اس کا مطلب ہے کہ کہانی کچھ ہو رہا ہے, آپ سچ نہیں بول رہے, آپ پوری بات نہیں بتا رہے. آپ نے یہ تو بتایا کہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ سرکاری گنڈے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ تشدد کیا, انہوں نے آپ کے ساتھ جو پولیس اہلکار تھے ان پہ بھی تشدد کیا, اور وہ آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ جائز, ٹھیک ہے. آپ نے آئی جی کو کہا, آپ نے مریم نواز کو کہا, آپ نے حکومت کو کہا, لیکن وہ کہانی جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, جو پچھلے 30 گھنٹے سے ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ جناب آپ گئے تو گئے کہاں, تو وہ کہانی ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور 12 اضلاع اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ کو اور جگہ پہ لے کے جایا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ نے یہ باتیں جا کے کرنی ہے. یہ نہیں بولنا, ہمارا نام نہیں لینا کہ ہم آپ کو کہاں لے کے گئے اور کہاں نہیں لے کے گئے. تو آپ نے صرف آئے اور اپنی ایک 37 منٹ کی سیاسی تقریر کی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 37 منٹ کی تقریر, اس میں 1 منٹ پہ رد عمل آنا, اس کے اندر 12 اضلاع کا ذکر کرنا, علی مین گنڈا پور صاحب کے جملوں کا جو ردم تھا, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل کہانی کچھ اور ہے. اور اس اصل کہانی کے لیے اب شاید انتظار کرنا پڑے گا صبح 11 بجے تک کا, کیونکہ صبح 11 بجے اصل حقیقت کا کچھ حصہ سامنے ضرور آئے گا. کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سیاسی جو کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا اجلاس ہے صبح 11 بجے. اس میں علی مین گنڈا پور صاحب پیش بھی ہوں گے, سارا واقعہ بھی بتائیں گے, اور اس کے بعد وہ کمیٹی جو اعلامیہ جاری کرے گی اس کے اندر اصل شاید خبر نکلے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ معاملات کیا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری تقریر اپنی جگہ پہ, تقریر آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, اس میں اگر دیکھا جائے تو جو اہم میسج تھا جو عمران خان صاحب تک پہنچانا تھا وہ بھی پہنچا دیا گیا, اور بڑے طریقے سے پہنچا دیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں. عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کے دروازے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے, لیکن آج علی مین گنڈا پور صاحب نے جس طرح گفتگو کی کہ مذاکرات کرنے چاہیے اور عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے, تو وہ باتیں جو مذاکرات والی آپ نے کی, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ یہی میسج دیا گیا ہے کہ وہ جو سلسلہ ٹوٹا, جو پہلے خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جب سنگجانی جلسے سے پہلے جو جلسے کی تاریخ تھی اس تاریخ کو کینسل کیا گیا, اور سنگجانی جلسے پہ بھی جو کچھ کیا گیا, خان صاحب نے اس کے بعد بھی یہی بات کی کہ اب مذاکرات کی جو باتیں ہیں شاید وہ صحیح ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, مذاکرات کی طرف لوگ نہیں بڑھنا چاہ رہے, تو ہم بھی مذاکرات نہیں کرتے. خان صاحب نے صاف جملہ بولا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا نہیں چاہتی تو ہم بھی بات کرنا نہیں چاہتے. تو شاید ان کو بٹھا کے وہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جناب آپ وہاں تک یہ بھی میسج پہنچا دیں کہ جو مذاکرات کے دروازے آپ نے بند کیے ہیں وہ دوبارہ سے مذاکرات کے دروازے کھولیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے. یہ پیغام بھی لگتا ہے کہ ان کی تقریر سے کہیں نہ کہیں سے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے وہ باتیں بھی کی, وہ اشارے بھی دیے جو آپ کو بتایا تھا کہ یہ بار بار ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی یا وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے گا, علی مین گنڈا پور صاحب سے ان کی حکومت واپس لے لی جائے گی. یہ بہت پہلے آپ کو بتایا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کال ہی دی تھی نا, وہی والی بات. تو وہ اشارے بھی آج انہوں نے اپنی اس گفتگو میں دیے, اور انہوں نے یہی بات کی کہ کیا ہو جائے گا اگر آپ حکومت لے لیں گے, یا کیا ہو جائے گا اگر آپ گورنر راج لگا لیں گے. تو بات پھر وہی ہے گنڈا پور صاحب, یہی چیزیں اگر آپ
اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کرتے، اسلام آباد کے اندر رہ کر یہ باتیں کرتے، اور آپ وہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں یہ کہ جناب میں پوری رات جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی تھا، یا آپ نے شاید یہ کہنا چاہا کہ میں پوری رات جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس میں ہی تھا۔ تو ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ وہاں پہ چھپے کیسے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ سارا معاملہ اس طرح نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی نے اٹھایا ہے اور آپ جو ہیں خود بخود وہاں سے نکلے ہیں اور واپس چلے گئے، آپ کو کسی نے لاپتہ مقام پہ چھوڑا نہیں ہے، تو پھر سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت کون کون سی فورسز ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اسلام آباد کی پولیس، آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ خود بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ان دنوں میں، اس کے ساتھ ایف سی کی بات کریں وہ بھی، رینجر بھی یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 اکتوبر تک فوج کے پاس بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اسلام آباد کے۔ تو یہاں سے مطلب نکلنا کے پی کے ہاؤس سے، اور اس کے بعد بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کا وہاں تک پہنچ جانا پشاور تک، اور کے پی کے کی اسمبلی تک پہنچ جانا، یہ بڑے سوال اس سے اٹھتے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ جس طرح آج محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر اسلام آباد میں ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور جگہ جگہ پہ ناکہ بندی کی گئی ہے، تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ناکہ بندی کی گئی تھی اور محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسلام آباد میں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو پھر آپ اتنے ناکہ بندیوں سے نکلے کیسے؟ کیا واقعی پھر وہی بات جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کی، ایک تو انہوں نے آپ کے 12 اضلاع پہ سوال اٹھایا کہ آپ 12 اضلاع پہ کیسے پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا یوں ہے کہ آپ جو ہے وہ مارگلہ کی پہاڑیاں کراس کر کے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ گئے ہیں۔ لیکن پھر سوال وہی آتا ہے کہ جب تمام فورسز تھیں، جب سیکیورٹی کے معاملات اتنے سخت تھے، اسلام آباد کو سیل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے آپ کا کے پی کے پہ پہنچ جانا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ عوام کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیسے پہنچے ہیں۔ لگتا یوں ہی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب آپ نے اپنی حکومت بچائی۔ آپ نے اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ آپ کو اب شاید بہت سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لوگ جن کو آپ اسلام آباد کے اندر چھوڑ کے گئے، جن کی گرفتاریاں ہوئیں، جو لوگ آپ کے ساتھ چلے، ان لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے، ان کے لیے کیا لاہ عمل ہے۔ اسلام آباد کی پولیس تو آج بھی گرفتاریاں کر رہی ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے آج بھی میلوڈی مارکیٹ کے پاس ڈی چوک سے بالکل قریب لوگوں کو کے اوپر بلٹ فائر کرتے دیکھا اسلام آباد کی پولیس کو، وہاں سے کارکنوں کو گرفتار کر کے گاڑیوں میں بٹھاتے دیکھا۔ تو ان کے لیے آپ نے آج اپنا لاہ عمل کیا دیا؟ آپ تو وہاں پہ صرف کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ آؤں گا، میں دوبارہ آؤں گا۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ آئے یا جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے باہر نکلے، ان کو تو کوئی لاہ عمل دیں۔ کل کی آپ کی سیاسی کمیٹی نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا، آپ نے وہاں پہ جا کے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، تو پھر سوال اٹھتے ہیں، پھر واقعی سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ کا جو وہ معاملات ہیں سارے، اس کے اگر دیکھا جائے جو آپ نے آج باتیں کی، وہ زبان آپ کے جملے جو ہیں وہ اس چیز کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ یہ سچے ہیں۔ وہ لگ یوں ہی رہا تھا کہ آپ کو جو پٹی پڑھائی گئی ہے، آپ کو جو بتایا گیا کہ اپنی حکومت بچانی ہے تو یہ سب کچھ کر لو، لیکن آپ واقعی اس سے بڑے ہیرو ہوتے اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ دیکھیں بہت سے رہنماؤں نے گرفتاریاں دی ہیں، زرتاج گل صاحبہ گرفتار ہیں، پھر آپ کے جو ہے روپوش، اگر اب ہم یہ کہیں کہ لاپتہ ہونے یا روپوش ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں تھیں اعظم سواتی صاحب کے پاس، اور کل سے اعظم سواتی صاحب کو بھی اگر گرفتار کیا گیا، تو اگر سب گرفتاری دے رہے ہیں تو آپ تو سی ایم ہیں، آپ کے لیے گرفتاری دینا تو کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے۔ آپ گرفتاری دیں، آپ کے پیچھے پورا صوبہ کھڑا ہے، آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہے کے پی کے کی، لیکن خوف کس بات کا ہے؟ آپ کی حکومت، اگر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جانے کا جو ہے وہ نہیں سوچا، تو آپ حکومت جانے کا کیوں سوچتے رہے؟ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔